सलावत बर मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम इस माह मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात में से हमें हिस्सा कसीर अता फ़रमाए और इसके सदक़े हमारे दिलों को उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरशार फरमाए। और आज का ये प्रोग्राम जो है वो ईसाल सवाब है मरहूम व मग़फ़ूर रज़ा खावरी साहब के लिए और इस ऐसे ही उनके फैमिली के तमाम जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए। और बरादर राशिद खावरी साहब ने दरख्वास्त दुआ की है और उनके वालिद बुजुर्गवार मरहूम रज़ा खावरी और उनके चचा अली रज़ा खावरी और उनकी फैमिली के जुमला मरहूमीन जितने भी हैं उन तमाम के लिए बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम मोमिनीन मोमिनात हाज़रीन नाज़रात सब के मरहूमीन के लिए सूरह मुबारक फ़ातिहा रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलहुम इंदक फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल ग़ाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में दरसे तफ़सीर कुरान। तफ़सीर कुरान दो तरह की है, एक है तफ़सीर आयात और एक है तफ़सीर मौज़ूई, यानी जिसमें मौजू को किसी उन्वान को किसी सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है अज नज़र कुरान। तो अभी आपकी खिदमत में हम मुक़द्दमतन उलूम कुरान यानी तफसीर कुरान में दाखिल होने से पहले किस हद तक इंसान को मालूमात चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा ज़ख़ीरा मालूमात हो कि फिर वो तफसीर कुरान में दाखिल हो सके। इसलिए कि हर चीज का एक मुकद्दमा है, तफसीर कुरान में दाखिल होने के लिए भी एक मुकद्दमा है। जैसे अल्लाह परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक फातिहा, जिसे फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, जिसे पूरे कुरान मजीद का दीबाचा और मुकद्दमा कहा गया है। दीबाचा वो होता है जिसमें पूरी बुक का खुलासा और एक कंक्लूजन मौजूद होता है। लिहाजा सूरह मुबारक फातिहा के बारे में मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अपना इलाज करो सूरह फातिहा के जरिए। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे यहां एक रस्म समझ लीजिए, एक रीत समझ लीजिए, सूरह फातिहा तो मखसूस हो गई है मुर्दों के लिए। और हत्ता यहां तक डिबेट शुरू हो जाती है जब कोई आदमी फौत हो जाए कि अभी उसका जनाजा नहीं हुआ, अभी उसकी तदफीन नहीं हुई। लोग जो ताजियत के लिए आते हैं वो डरते हैं, खौफ महसूस करते हैं कि अगर हम कहें कि एक सूरह मुबारक फातिहा पढ़ी जाए मरहूम के लिए तो लोग कहेंगे अभी तक तो वो तदफीन ही नहीं हुई उसकी, अभी तक उसका जनाजा नहीं हुआ, आप कैसे एक बंदे पर सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। जबकि यही अफराद जो हैं जब छोटे से लॉकेट की शक्ल में पूरे कुरान मजीद को जब अपने गर्दन का तावीज बना लेते हैं तो उसमें सूरह अल-हम्द भी मौजूद होती है। जो आदमी सूरह अल-हम्द को, जो कुरान मजीद का हिस्सा है, सिर्फ मरहूमीन के साथ मुख्तस करता है, वो कुरान के साथ इंसाफ नहीं करता। बल्कि मैं यूं कहूं, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मिसदाक वो बन रहा है। आपने इरशाद फरमाया थलासतुन यशकू के तीन किस्म की चीजें ऐसी हैं जो कल रोज महशर अल्लाह के यहां शिकायत करेंगे। उनमें से पहली चीज क्या है? कुरान। कि कुरान मजीद का वो नुस्खा जो हम अपने घरों में लेकर गिलाफ उसके ऊपर चढ़ाकर इतना उसे बुलंदी पर रखते हैं कि वहां से उतारना ही मुश्किल हो जाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ये कुरान मजीद पढ़ने की किताब है, समझने की बुक है। ये हमारे लिए है, हमारी हिदायत के लिए है। एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन उसे पढ़ना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, उस पर अमल करना भी जरूरी है।
اگر ہم نے اس قرآن کو صرف مردوں کے لیے مخصوص کر دیا، جو قبرستان میں کسی کا آج کل ہے، کسی کا 10واں ہے، کسی کا 40واں ہے، کسی کا سالانہ ہے، بس اب قرآن مجید کو چند ایک افراد کو بلا کر سپارے تقسیم کر دی جائیں، یہ تم نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پھر وہ جو اس سپارے کے ساتھ حشر ہوتا ہے، بہت کم ایسے افراد ہیں کہ جو اس قرآن مجید کو، اس سپارے کو جو دیا جاتا ہے، اسے امانت سمجھ کر بڑی دیانت کے ساتھ اسے تلاوت کرتے ہیں اور مرحوم کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور اکثر تو لوگ سپارے لے لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے مرحومین کے لیے خود سپارہ نہیں پڑھ رہے، اپنے والدین کے لیے نہیں پڑھ رہے، تو وہ کسی کے لیے کیا پڑھیں گے؟ آپ کسی سے کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو 3 چیزیں جو روز قیامت شکایت کریں گی۔ پہلا ہے قرآن مجید، کہ جس کو لوگوں نے گھروں میں رکھا اور اس کے اوپر اتنا غبار آ گیا، گرد و غبار آ گیا کہ ہم نے اسے سال کے بعد ایک دفعہ کہیں ہاتھ لگانا ہے، لہذا قرآن مجید کو ہر روز تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ایک مومن کی صفات میں سے قرار دیا گیا ہے کہ ایک دن میں 50 آیات کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی 50 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو کئی بڑے حاذق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ الحمد میں 7 آیات ہیں، اس لیے کہ اسے سبع مثانی کہا گیا ہے، اور ایسے ہی سورہ اس کے ساتھ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد کے ساتھ کوئی اور دوسرا چھوٹا سا سورہ ہے، جیسے سورہ توحید ہے، اس کی 4 یا 5 آیات ہیں، ایسے ہی سورہ الحمد کے بعد دوسری اور سورت پڑھتے ہیں، انا انزلنا پڑھ لیں، اس کی 5 آیات ہیں، یعنی کہ 7 اور 5 12 ایک رکعت میں ہو گئیں، اور دن میں 17 رکعت ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو 50 سے زیادہ ہو جاتی ہیں، یہ تو مومن کی نشانی بن گئی، ہمارے اندر پوری ہو گئی۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سارا دن اگر ٹہل لگاتے رہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کے لیے اس مائنڈ سے باہر نکلیں کہ آپ ایکسرسائز کی نیت سے جا رہے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت اس نیت سے کریں گے کہ آپ ایک مومن کی صفات کو اپنے اندر پا رہے ہیں، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو 3 چیزیں شکایت کریں گی، ایک قرآن جسے ہم نے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اچھا، بات میری آدھی نہ رہ جائے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو صرف مردوں کے لیے رکھا ہے، حالانکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنا علاج کرو سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو بخار ہو تو کیسے علاج کرے؟ کہا پانی کے اوپر 1 مرتبہ سورہ الحمد کو دم کرے، پھر دوسری مرتبہ 2 دفعہ پڑھے، پھر تیسری دفعہ 3 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھے، پھر چوتھی دفعہ 4 دفعہ سورہ الحمد کو پڑھے۔ جب 70 مرتبہ پہنچے گا، یعنی 70 ٹائم جب ہوگا، تو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کرے گا، تو معصوم فرماتے ہیں اس پانی کو اگر کوئی شخص پی لے، اگر دیوانہ بھی ہو، مجنون بھی ہو، تو وہ صحت مند ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ معصوم اس سورہ الحمد میں شفا کا نسخہ بتا رہے ہیں، معصوم اس سورہ الحمد کے اندر حیات کا نسخہ بتا رہے ہیں، اور ہم نے اس سورہ الحمد کو مخصوص کر دیا ہے کہ صرف مردے کے لیے۔ میرے دوستو، اگر کسی کا جنازہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تدفین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر مریض ہیں تو سورہ الحمد کو پڑھ کر اپنے گریبان میں پھونک دیں، آپ خود دم کر سکتے ہیں، آپ کو کسی صاحب دم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے صاحب دم کے پاس آپ جائیں کہ جس کے اندر خود اپنا دم نہیں ہے، تو وہ اپنے دم سے آپ کو کیا دم عطا کرے گا؟ لہذا آپ خود سورہ باوضو ہو جائیے، سورہ مبارکہ فاتحہ الحمد کی تلاوت کر کے اگر بیمار ہیں، یہ شفا کا نسخہ ہے، اسے پڑھ کر اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ مجھے شفا عطا کرے گا، اور اپنے گریبان میں پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے دل کو بھی اللہ منور کرے گا، علوم محمد و آل محمد کی معرفت کا منبع اور ذریعہ بھی قرار پائے گا۔ فقط یہ ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے۔ اور ایک اور، آج بھی ایک مومن کا یہاں بریسل میں انتقال ہو گیا، سید گلباز شاہ کا، جن کے لیے ہم دعا کیا کرتے تھے، وہ انٹینسیو کیئر میں تھے، اور آج
وہ خالق حقیقی کو پیوست ہو گئے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے حضرات ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث کو مکمل کر لوں، 3 چیزیں قیامت کے دن، ایک سوال بھی آیا ہے آج والدین کے حقوق سے متعلق، انشاءاللہ اس پر بھی، چونکہ رمضان ہے، قرآن مجید کی بہار ہے، اور قرآن مجید ہی کے اندر سے از نظر قرآن والدین، پیرنٹس کے کیا حقوق ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، والدین کے حق میں ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کیسا سلوک کرنا چاہیے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے، انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور سب سے پہلے 3 چیزیں شکایت کریں گی۔ ایک، قرآن جسے کبھی تلاوت نہیں کی گئی، گھر میں موجود رہا، یہ قرآن کل محشر کے میدان میں شکایت کرے گا۔ دوسرا، العالم بین الجہال، کہ وہ عالم جو ایک ایسے شہر میں رہتا ہے، علاقے میں، بستی میں رہتا ہے کہ جہاں اس کی تعلیمات وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جہال جو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس عالم سے استفادہ کر لیں۔ اور تیسرا، وہ مسجد کہ جو اہل محلہ کے درمیان موجود ہو، لیکن وہ اس سے استفادہ نہ کریں، وہاں نہ جا پائیں، لیکن آج کل کے موروثی حالات کے مطابق جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی، اس لیے کہ حالات کا جو تناظر ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے مختلف ہے۔ یہ تو عذر شرعی ہے، ہر انسان کی جان بچانا ضروری ہے، اور خداوند عالم تمام مومنین اور مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، حیات رہی اور صحت رہی تو یہی مساجد، یہی امام بارگاہ ہیں، یہی عبادتیں، یہی عزاداریاں انشاءاللہ امام بارگاہ میں بھی اور مساجد میں بھی تا قیامت یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے کو چونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، یہ کبھی تھمنے والا نہیں ہے، کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ آداب قرآن سے متعلق گفتگو تھی۔ ایک اور فقہی اور دینی اور شرعی مسئلہ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، طیبوا انفاس افواہکم، قرآن کی تلاوت سے پہلے باوضو ہو جائیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پاکیزہ ہے، جیسے کلام پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ با طہارت ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم کا نام، چاہے وہ کسی زبان میں ہو، قرآن مجید کی آیات، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ، اگر کوئی شخص ٹیٹو بناتا ہے اور کوئی تلوار بنا لیتا ہے یا کوئی اور قرآن کی کتاب بک بنا لیتا ہے، باقی چیزیں مباح ہیں اس کے لیے، شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی تصویر نہ ہو کہ جس سے اس کے مذہب کی توہین ہوتی ہو، اور ایسی تصویر نہ ہو جس سے اس کی شخصیت کی توہین ہو رہی ہو۔ جیسا کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ کوئی ایسی نازیبا تصویر بنواتا ہے، یہ اس کے شیان شان بھی نہیں ہے۔ یہ ایک شیعہ جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ اس کے شیان شان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ علی جو ہے ہمارے امام ایسا چاہتے ہیں کہ جیسا ہمیں ایسا بننے کی اللہ توفیق دے جیسے ہمارے ائمہ کی ہم سے توقعات ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے بدن پر، اپنی باڈی پر، مثلا گردن پر، بازو پر، سینے پر، کسی جگہ اگر قرآن کی آیت کو نقش کرواتا ہے تو یہ سراسر گناہ ہے، اس لیے کہ جب قرآن کے ٹیکسٹ کو ہم وضو کے بغیر نہیں مس کر سکتے، تو جو آدمی اپنی باڈی کے اوپر قرآن کی آیت لکھواتا ہے، کئی لوگ رب زدنی علما لکھا دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیتے ہیں،
کوئی آیت لکھوا دیتے ہیں. یہ آیت لکھوانا درست نہیں ہے. اگر کسی نے لکھوائی ہے تو فوراً اس کو مٹوائے. اس لیے کہ آپ اور ہم ایسے نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی بھی یطہرکم تطہیرا کا مصداق نہیں ہے. ہم میں سے کوئی 24 گھنٹے باوضو نہیں رہ سکتا ہے. جیسے ہی سوئے گا مبتلات وضو میں سے ایک چیز ہے، جیسے اسے نیند آئے گی سو جائے گا، اس کا وضو باطل ہو جائے گا. واش روم جائے گا وضو باطل ہو جائے گا. جیسے ہی وضو باطل ہو گیا، جتنی دیر وضو کے بغیر رہا اتنی دیر ایسا ہی سمجھیے کہ وہ قرآن کو ٹچ کر رہا ہے. گناہ کبیرہ ہے. لہذا اگر کسی نے اپنے بدن پر قرآن کی آیت کو لکھوایا ہوا ہے اسے فوراً مٹوائے. اگر وہ گناہگار نہیں ہونا چاہتا، یہ شرعی فقہی مسئلہ ہے. اور اگر ایسے ہی کسی شخص نے اپنے بدن کے اوپر یا بازو پر کہیں بھی لفظ یا علی لکھوا لیا ہے، سوری ٹو سے مسئلہ انتہائی سنگین ہے. اس لیے کہ اب جس آدمی نے لفظ یا علی لکھوا دیا ہے، اب اسے کہو مٹاؤ، وہ کہے گا میں تو علی والا ہوں، میں تو مولا علی کو مانتا ہوں. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اگر تو مولا علی کو مانتا ہے تو مولا علی کا نام تو اتنا پاک اور پاکیزہ ہے، اس کے لیے باوضو ہونا پڑتا ہے. تو نے اپنے آقا کو اتنا گرا دیا ہے کہ بغیر وضو کے اپنے بدن پر یا علی بھی لکھوا دیا. سارے حضرات مل کر یہاں لگائے نعرہ حیدری. اس لیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بلند ہے. کسی نے اگر یا حسین لکھوا دیا ہے، کسی نے یا محمد لکھوا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے فوراً محو کروائے، مٹوائے. اس لیے کہ جب تک یہ رہے گا وہ ایک معصومانہ سوال بھی ہے. آپ وہ نہیں ہیں کہ جن کا وضو 40 دن رہ جائے. وہ بڑے بڑے تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 40 دن تک ہم باوضو رہے. یہاں تو 2 دن کوئی آدمی سوئے نہیں تو پاگل ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا. تو 40 دن اس کا مطلب ہے وہ سوئے ہی نہیں، بلکہ روئے بھی نہیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا وہ تو ایسی جگہوں پہ جاتے تھے کہ کہیں اگر تاریکی نظر آ جاتی تھی کہیں تو وہیں پر گریہ شروع کر دیتے تھے. چنانچہ جب جس نے اپنے بدن پر یا حسین یا علی یا امام حسن لکھوایا ہے، یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، یہ دینی اور فقہی مسئلہ ہے. قرآن کی آیت کو ٹچ کرنا جرم ہے بغیر وضو کے. وہ فوراً اسے محو کروائے. اس لیے کہ یہ آداب قرآن میں سے ہے، آداب ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے. آپ اندازہ لگائیے، مسجد میں جب ہم امام بارگاہ میں جاتے ہیں، مجلس اذا ہو رہی ہوتی ہے اور مجلس پڑھنے والا بھی باوضو ہوتا ہے، مجلس سننے والا بھی باوضو ہو کر مسجد میں امام بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے، تو پھر ایک آدمی نعرہ حیدری لگاتا ہے، دوسرا یا علی کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ یا علی کے لیے زبان کا طاہر ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو ایک خطیبانہ جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ جس دل میں جب تک طہارت نہ ہو تو علی داخل ہو نہیں سکتا، تو وہ زبان پر جب کب کیسے نام علی آ سکتا ہے کہ جو با طہارت ہو نہیں سکتی. تو جو پہلے با طہارت ہونا چاہیے، پھر لفظ علی کو لکھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور سارے. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا لما سئل عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام یا امام مولا عن التعوذ عند افتتاح کل سورۃ، اے آقا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کے آداب میں سے کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں ہر سورہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نعم، کیوں نہیں. فتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یہ آداب قرآن میں سے ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو. یعنی قرآن میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ پہلے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے
पनाह मांगी जाए। और अगरचे यहाँ बहुत सारी फजीलत है, लेकिन आज जो सवाल किया गया है मैं उस पर भी थोड़ी रोशनी डालूंगा। एक सवाल ये है, अभी हमारा मौजू कंटिन्यू है, जारी और सारी है, लेकिन जो वालिदैन के हुकूक से मुतालिक सवाल हुआ है, और वो सवाल ये है कि वालिदैन के हुकूक औलाद पर क्या हक बनता है कि वो अपने वालिदैन को कैसा ट्रीट करें। क्या हमारे वालिदैन अगर बूढ़े हो जाएं हम उनका एहतराम छोड़ दें? नहीं। क्या हम उन्हें ओल्ड हाउस में भेज दें? नहीं। क्या हम उनकी खिदमत के लिए एक नौकर रख लें, एक नौकरानी रख लें? क्या ये काफी है? ये आजकल का 21वीं सदी का ट्रेंड ये है, लोग कहते हैं हम अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है, हमने उन्हें बड़े खादिम रख कर दिए हुए हैं, वो उनकी खिदमत करते हैं। ये अपनी जगह दुरुस्त है, अल्लाह किसी को तौफीक दे, यकीनन रखे, लेकिन जो सवाब, जो खिदमत अपने हाथ से मां बाप की खिदमत करने में फजीलत है, वो नौकरों से नहीं है। नौकर बहरहाल जैसा भी करेंगे वो पैसे के इवज खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। लेकिन जो बेटा या बेटी अपनी मां या अपने बाप की खिदमत करेंगे, ये मोहब्बत से मोहब्बत करेंगे, ये अपने दिल से प्यार करेंगे, दिल से उनकी खिदमत करेंगे। जैसा कि आप किसी नौकर को कहें हमारे वालिद साहब ज़ईफ हैं, आप उनको डेली गुस्ल कराया करें। आप मुझे ये बताइए कि वो जो लेकर जा रहा है वॉशरूम में नहाने के लिए, नहलाने के लिए, वो कितने एहतराम से ले जाता होगा, कितना अदब से पकड़ता होगा, प्यार से पकड़ता होगा। किसी वक्त जब उसकी तबीयत में कहीं भौचाल आ जाए और वो मिजाज ठीक ना हो तो वो शिद्दत से हाथ भी लगाता होगा। लेकिन औलाद जब भी अपने बाप की खिदमत करेगी, अपनी मां की खिदमत करेगी, वो इंतहाई अदब से, मोहब्बत से, प्यार से, कि कहीं मेरी अम्मा को, कहीं मेरे अब्बा को तकलीफ ना हो जाए। तो ये आइए मैं कुरान हकीम से अर्ज करता हूं, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगरचे ये 1 दिन या 20 मिनट या 30 मिनट की गुफ्तगू नहीं है, जारी और सारी रहेगी जब तक मेरा ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है। सबसे पहले ये अर्ज करूं, वालिदैन की अहमियत इतनी इंपॉर्टेंट है कि जहां अल्लाह ने कुरान मजीद में तौहीद का तज़किरा किया है, तज़किरा तौहीद के साथ वालिदैन के इकराम, एहसान और खिदमत का भी तज़किरा किया। ज्यादा नहीं, 4 आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में इरशाद खुदाबंदी है। ये नौजवान गौर से सुने इस बात को। अल्लाह फरमाता है ला तअबुदूना इल्लल्लाह, कि आप किसी की इबादत न करें सिवाय अल्लाह के, यानी माबूद सिर्फ अल्लाह की। और फिर फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यानी एक ही आयत है, एक हिस्से में अल्लाह की इबादत करो, उसे ही माबूद जानो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और साथ दूसरे टुकड़े में जुड़ा हुआ अलग से आयत नहीं है, व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। एक आयत यानी इबादत खुदा के साथ जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा किया है, वहीं पर अपने वालिदैन का इकराम, एहतराम उनके लिए। और वो अफराद जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, जवारे मासूम में जगह अता फरमाए, उनके गुनाह मुआफ़ फरमाए, और इस दर्स कुरान का सवाब उनके नामे अमाल में दर्ज फरमाए। और जिनके हयात हैं, आप मेरी नसीहत समझें, वसीयत समझें, छोटा समझकर गुजारिश समझें, या बड़ा समझकर हुक्म समझें, इताअत, तामील, जो भी इल्तिमास है, दरखास्त है, अपने वालिदैन की कदर करें कबल इसके कि दुआओं का खजाना गुल हो जाए। मेरे अजीजों, ये बेलौस दुआएं हैं। अभी हमारे अजहर गौरी साहब हैं इटली से, उनके चचा और हमारे सगीर गौरी साहब जो हैं उनके भाई, उनका एक ऐसा तसादुफ और एक हादसा हुआ इटली में कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कैफियत में यह बंदा खुदा बच सकता है या नहीं।
باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل میں، اس کیفیت میں نہیں تھے، لیکن ابھی ان کی کیفیت یہ ہے الحمدللہ صحیح۔ یہ کسی نہ کسی شخص کی آمین کا اثر ہے کہ اللہ کسی مومن کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ ایک آیت میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں ابھی، دوسری آیت سنیے، اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، نساء کی آیت نمبر ہے 36، دیکھ سکتے ہیں جا کر، ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کیا کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب آپ نے دیکھ لیجئے کہ پہلے عبادت اللہ کی کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اب والدین کے تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس آیت کے پیٹرن میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، اس کو شریک نہ بناؤ، شرک کی نفی ہے، وہیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر آیا ہے۔ اور دو آیات، تیسری آیت سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر ہے 151، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر وہی آیت وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کا احترام کرو۔ تین آیتیں ہوں گی، چوتھی قضا ربک، کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ڈن ہو چکا ہے، حتمی ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ سوائے عبادت کے اور کوئی لائق نہیں ہے، اگر کوئی لائق عبادت ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اگلی اسی آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ چار آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں قرآن مجید سے، جہاں توحید کا تذکرہ وہاں والدین کا تذکرہ، جہاں اللہ کے شرک کی نفی وہیں والدین کے احترام کی تصدیق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنی اہمیت توحید کی ہے، جتنی اہمیت اللہ کے شریک کو قرار نہ دینے کے نظریے کی ہے، اتنی ہی اہمیت ہے کہ آدمی اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، یعنی میٹھے انداز میں بولے، نرم لہجے میں بولے۔ ابھی عرض کرتا ہوں کچھ روایات بھی آپ کی خدمت میں۔ ایک اور آیت سن لیجئے، سورہ مبارکہ لقمان میں ارشاد ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لقمان، آپ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی شکر پروردگار میں کہاں تک بات آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں میرا شکر ادا کرو ویسے ہی اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، لیکن جس کو میں نے ذریعہ اور سبب بنایا ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ فرمایا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو آدمی مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا، جو آدمی اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، والدین اگر حیات ہیں، آپ کو چاہیے اپنے سارے صبح ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو سلام کریے۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بچے سے مراد وہ نہیں جو 4 سال 5 سال کا بچہ، ماں باپ کے لیے 4 سال کا بچہ بھی بچہ ہے، اور اگر ماں باپ موجود ہوں اور ان کا بیٹا 50 سال کا ہو جائے تو بھی والدین کے لیے وہ ویسے ہی بچہ ہے جو 4 سال کا تھا یا 5 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا۔ صبح ڈیوٹی میں جانے سے پہلے والدین کو سلام کر کے جائیے، ان سے دعا لے کر جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا راستے میں کوئی اتفاق برا ہونا ہو، ایکسیڈنٹ ہونا ہو، آپ کو گرنا ہو، بری خبر ملنی ہو، لیکن جب آپ ماں باپ سے دعا لے کر جائیں گے تو یہ دعا سبب بنے گی کہ آپ کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے گی۔ اس لیے ماں باپ اپنے حق میں جو دعا کرتے ہیں کسی لالچ میں نہیں کرتے، کسی ہدیے کے چکر میں نہیں کرتے، کسی فیس اور تنخواہ کے چکر میں نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب ان کی والدہ فوت ہو گئیں تو کہنے لگے کہ بس بے لوث
دعاؤں کا خزانہ بند ہو گیا کہ وہ دعا جو بغیر کسی اجرت کے ملتی تھی مجھے، اب وہ بند ہو گئی. چاہے اولاد متوجہ ہو یا نہ ہو، والدین کی دعا شامل حال رہتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کریں. اور اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو میں. آپ مجھے یہ بتائیے، واقعہ کربلا آپ سنتے ہیں ہر سال. امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر کو روانہ کر رہے تھے، ہر بچہ یعنی حضرت علی اکبر جب اپنے بابا کے پاس آئے، دو چیزیں مد نظر تھیں. ایک اذن تھا امامت سے، اور ایک امامت کے سائے میں اپنے والد کی اجازت چاہیے تھی. یہ قطعا نہیں ہو سکتا اپنے والد کو ناراض کر کے وہ میدان میں جا رہے ہوں. نہیں. دوسری بات، جب ایک مرتبہ گئے میدان میں تو امام حسین نے پلٹ کر کہا بی بی ام لیلہ سے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بڑے جلدی قبول ہوتی ہے، لہذا آپ دعا کریے. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا امام حسین وقت کے امام نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے، وارث پیغمبر نہیں ہے؟ کیا وہ دعا کرتے تو کیا قبول نہ ہوتی؟ یقیناً ہوتی. جس کے دماغ میں کجی ہے وہ پھر یہ سوال کرتا ہے نہیں چونکہ امام کی نہیں قبول ہونی تھی لہذا انہوں نے کہا اور اپنی ماں سے کرو. نہیں میرے دوستو، امام کی دعا قبول ہوتی ہے. امام مستجاب الدعوہ ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہے. لیکن ماں سے دعا کے لیے جو کہا وہ آپ اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، تاکہ آپ اور ہمیں یہ بتائیں کہ جب مشکل میں گرو تو ماں کا سہارا لو، باپ کی دعا لو. اور حضرت ام کلثوم نے یہی دعا کی، یا راد یوسف الی یعقوب، اے حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف کو پلٹانے والے اللہ، ایک مرتبہ میرے علی اکبر کو پلٹا دے. بس ابھی یہ دعا ختم نہ ہوئی تھی، علی اکبر پلٹ کر. بس اس واقعے کو مجھے اور بیان نہیں کرنا ہے. تو فرمایا کہ پہلے والدین کا شکر ادا کرو. تو ایک روایت میں ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے مٹھاس سے، میٹھی نگاہ سے، ایسا نہیں ہے کہ سوتے ہوئے اگر ماں باپ جگائیں اور یہ آگے سے 2-3 تحفے گالی گلوچ کے دے دے اور نازیبا کلمات کہے، تند و تیز لہجے سے دیکھے کہ مجھے جگا کیوں نہیں دیا. بول تو سکتا نہیں ہے لیکن آنکھوں کا ایکسپریشن اور چہرے کی حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ خوش نہیں ہے، یہ ناراض ہے. تو دو قسم کی گستاخی ہوتی، ایک ہے منہ سے بول کر گستاخی کرنا، اور ایک ہوتی ہے اپنے ایکشن سے گستاخی کو ظاہر کرنا. کسی اعتبار سے اگر آپ کے مائنڈ میں کہیں بھی اگر گستاخی آ گئی ہے تو وہ قرآن مجید کہ بالکل سراسر تعلیمات کے خلاف ہے. آئیے میں اس حدیث کو آپ کو ایک مرتبہ سنا دوں. حدیث یہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما ولد بار نظر الى ابویہ برحیمت الا، جب بھی کوئی بچہ، جب بھی کوئی بیٹا یا بیٹی صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے پر پیار بھری محبت بھری نگاہ کرتا ہے تو فرمایا کان لہو بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، تو اللہ ہر ایک نظر کے بدلے میں اسے کیا کرتا ہے؟ ایک مقبول حج کا ثواب ادا کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی خرچہ کر کے جائے بیت اللہ کا حج کرنے، لیکن اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، تکبر آ جائے، یا اعمال غلط ہو جائیں، یا جو مال کمایا ہے اس میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے حج قبول نہ ہو. لیکن یہاں پاک پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہر روز آپ ایک مقبول حج کا ثواب لے سکتے ہیں کہ جیسے ہی صبح اٹھے اولاد پیار سے ماں کے اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھے. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو آدمی سارا دن گناہ کرتا ہے اگر صبح اٹھ کر پہلی پیار کی نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈالے تو یہ سارا دن کے گناہوں کا کفارہ ہے. کفارہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ. کہ اگر آپ وہ جرمانہ دے دیں تو آپ کی غلطی کم از کم حساب میں نہیں آتی،
تو جو اپنی گستاخیاں کر چکے ہیں والدین کے ساتھ، صبح اٹھ کر اگر پیار بھری نگاہ سے دیکھیں تو یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب سنیے گا، یہ روایت مکمل کر لوں، وقت تمام ہو رہا ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بچہ صبح یا اپنے ماں باپ کے چہرے پر پیار بھری میٹھی میٹھی نگاہ ڈالتا ہے، یعنی اس کے آنکھوں میں تیزی نہیں ہونی چاہیے، اس کے چہرے پر شدت نہیں ہونی چاہیے، غصے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، محبت سے جب نگاہ کرتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب سنیے، فقالو، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِن نَظَرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِئَةَ نَظْرَةٍ، کہ اگر وہ بچہ، بیٹا یا بیٹی ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ نگاہ کرے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا، اور اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ چہرے پر نگاہ کرے ماں باپ کے تو پھر بھی اللہ دے گا ثواب۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ، نعم، کیوں نہیں، اللہ اکبر و اطیب، کہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اگر وہ 100 کیا 1000 مرتبہ بھی نگاہ کرے تو اللہ 1000 مقبول حج کا ثواب دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ اللہ ثواب عطا کرتا رہے گا، اس کے خزانے میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لہذا ابھی وہ کسی کا سوال جو ہے نا وہ قابل رحمت بھی ہو جاتا ہے، برکت بھی ہو جاتا ہے۔ چلیے، میں نے عرض تو کچھ اور کرنا تھا، لیکن ابھی ایک سلسلہ بن گیا ہے، یہ گفتگو میں جاری اور ساری رکھوں گا، اور سن لیجئے 2 آیات اور آپ کی خدمت میں، کہ والدین کا انتہائی امپورٹنٹ ہے ان کا احترام کرنا۔ والدین چاہے ضروری نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ابھی ہمارے ماں باپ چلتے پھرتے ہیں، صحت مند ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ان کو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں احترام کی ضرورت نہیں ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ کئی اس انتظار میں ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں، چارپائی پر لیٹ جائیں، اٹھ نہ سکیں تو ہم ان کی ہیلپ کریں، یا وہ کما نہ سکیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ کہا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہوں اور آپ ان کے بڑھاپے میں اپنے احترام کو ڈیلے کرتے جائیں، نہیں میرے دوستو، ماں باپ ہیں، جتنی اہمیت بڑھاپے میں ہے اتنا ہی ادب اور لحاظ جوانی میں ہے، بلکہ جوانی میں ثواب کا اور زیادہ ثواب ہوگا کہ وہ اپنے وجود کو خود سنبھال سکتے ہیں، پھر بھی آپ اگر ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور آپ سنیے گا، آیت قرآن مجید ہے، ابھی تک میں روایت کی طرف نہیں آیا ہوں، آیت قرآن مجید ہے، قل، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اصحاب کرام کو، کیا، ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ جب بھی آپ نیکی کے کام میں خرچ کریں تو وہ والدین کے لیے کریں۔ ایک فارمولا دے رہا ہوں تمام حضرات کو، میرا آزمودہ ہے، میرے اپنے والد صاحب اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، صرف میری والدہ ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ایسا میری والدہ کے منہ سے نہ نکلے جسے میں پورا نہ کر سکوں، اور اگر وہ کریں تو اسے بہر صورت پورا ہو کر رہنا۔ ایک فارمولا اور نسخہ بتا رہا ہوں، آزمودہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ صبح اٹھ کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صحت اور سلامتی کے لیے کچھ مقدار صدقہ دیں اپنے والدین کی طرف سے۔ صدقہ آپ دے رہے ہیں، دے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے رہے ہیں، آپ امام کی رعیت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، جو ایک امام کا ماموم کے اوپر حق ہوتا ہے کہ اپنے امام کی صحت کی دعا کرے، امام کے لیے صدقہ دے، اور اپنے والدین کا بھی حق ادا ہو رہا ہے، آپ ان کی طرف سے دے رہے ہیں، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کے والدین کی طرف سے بھی امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے، پھر یہاں ایک عجیب بات ہے، جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی صدقہ دے دے، ہمارے لوگوں کے سامنے صدقہ کی جب بات آتی ہے تو ان کے ذہن میں جو پکچر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ایک کالا بکرا نہیں ہوگا تب تک صدقہ نہیں ہوگا۔
میرے دوستو ضروری نہیں ہے کہ کالا بکرا ہو، کالا بیل ہو تب آپ صدقہ دے، نہیں، اگر 5 سینٹ بھی آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ پھٹکر جو ہوتا ہے، چینج جو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسے، ان کو ایک برتن میں جمع کر لیں، ہر روز صبح اسی ایک 5 10 سینٹ 20 والے سینٹ کو، سکے کو نکال کر نیت کر کے دوسرے میں ڈال دیں، آپ کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہے، امام زمانہ کے لیے آپ نے اپنا وظیفہ بھی ادا کر دیا، آپ کے اپنے ماں باپ، آپ کے والدین بھی امام زمان کی صحت و سلامتی میں شریک ہو گئے ہیں، اور امام زمان کی دعائیں ڈائریکٹ ان کے شامل حال رہیں گی جن کی طرف سے آپ نے امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقات دیے۔ لہذا میں اپنی گفتگو کو یہیں سٹاپ کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں گے۔ اپنے والدین کے لیے خرچ کریں، قرآن کہتا ہے جب سے آئے خرچ کریں اپنے والدین کے لیے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے افراد ہیں وہ یہ کرتے ہیں، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بات ایسی ہے کہ جو کسی وقت انسان کے مغز میں بیٹھ جائے۔ یہ میں جب سٹوڈنٹ تھا تب میرے استاد نے ایک فارمولہ بتایا، وہ اپنے والدین کے لیے کرتے تھے، ان کے والدین حیات تھے۔ لہذا والدین کی قدر کیجئے۔ دعا ہے خداوند عالم، ابھی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں کلوز کروں گا، اس لیے کہ آج ہمارے برسل میں مقامی وقت کے مطابق 9:18 پر افطار ہے، اور آپ مت بھولیے صبح دعائے ندبہ کے لیے 7 بجے نہیں ہے، ٹائم چینج کیا ہے، چونکہ سب حضرات جیسے ہی نماز فجر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 5 بجے صبح دعائے ندبہ کی تلاوت ہوگی۔ اور جی عابد کاظمی صاحب نے درخواست کی، ان کے والدین، ان کے سسر اور ساس، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور مرحوم رضا خاوری صاحب کو اس درس قرآن کا، قرآن تلاوت قرآن مجید، حدیث قصہ اور جو دعائے مبارکہ کمیل، دعائے افتتاح کا ثواب مرحوم رضا خاوری اور ان کے بھائی علی رضا خاوری اور ان کے سارے جتنے بھی ان کے والد اور ان کی والدہ کے جتنے مرحومین ہیں ان کے سب کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور مرحوم جو آج فوت ہوئے ہیں گلباز حسین کے گناہ معاف فرمائے، اور سید نوید جرمنی سے بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو ان کے حق میں ان کے سارے معاملات تمام فرمائے۔ سید تاثیر کاظمی ہیں، اخضر کاظم صاحب ہیں، مہدی حسن صاحب ہیں، اور سید علی احمد صاحب ہیں، عابد کاظمی صاحب، ہاشم کاظمی، اور سید محسن عباس، سید محسن رضا، اظہر غوری صاحب، تیمین بخاری صاحب، سید علی اکبر علی شاہ صاحب، اسد علی صاحب، اور عمران ثاقب صاحب، اور سید اطہر کاظمی صاحب ڈنہاک سے، اور ایسے ہی محمد باقر بھی ہیں ہالینڈ سے، ظفر گوندل صاحب اٹلی سے، چودھری وریہ صاحب ہیں ظہیر اٹلی سے، اور واصف حسین صاحب جارڈن سے ہیں، احمد رضا صاحب ہیں، اور ہمارے احمد بھائی ہیں مووی میکر، جعفری صاحب کی بہن بیمار ہیں، نبیل جعفر صاحب، اور حاجی آصف صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، وجاہت حسین صاحب نے کوریا سے، اور اسماعیل مغل بیمار ہیں، چنگیز کاشف، مظہر علی اور اطہر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جمال حسین بنگش صاحب اور محفت نور ہیں، اللہ ان کی درینہ خواہشات کو پورا فرمائے، اور مدیحہ حیدر ہیں، اللہ ان کے گھر پر امام زمان کا سایہ فرمائے، ان کی دینی دنیاوی شرعی حاجات پوری فرمائے۔ عبداللہ غوری ہیں، اور تقی غوری ہیں، محمد علی غوری، علی مسعود ہیں، صغیر غوری ہیں، اللہ ان تمام غوری برادران کو، اور سجاد حسین اور صدام حسین کو خداوند عالم ان کی درینہ خواہشات پوری فرمائے، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ سید افتی شاہ صاحب، افتخار شاہ صاحب، پرویز محمد خان صاحب کی صحت کے لیے دعا کہا ہے۔ سید زاہد کاظمی صاحب، مختار حسین صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے اور لائق سٹوڈنٹس میں سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران فرمائے جہاں بھی وہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور شیراز بٹ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ان کے والد مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ اور جمال صاحب ہیں، سید ظہیر نقوی صاحب اور شمیم زیدی صاحب، نایاب فاطمہ بیمار ہیں، طیبہ کاظمی پاکستان سے، کنیز فاطمہ شفا عطا فرمائے، اور سید غضنفر بخاری مرحوم ان کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو آباد و شاد فرمائے، ان کی ذہنی اور دینی دنیاوی ساری حاجات کو پورا فرمائے۔ سید علی مظہر، سید عقیل اور باقر موسوی صاحب ہیں،
اور رضا چودھری صاحب ہیں، اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز صاحب مومن ہیں، عسکری شاہ صاحب نے درخواست سے دعا کی ہے۔ ظفر شاہ صاحب ہیں شیرازی صاحب، نثار بھائی نامیور سے، اصغر زیدی صاحب ہیں، ذوالفقار موسیٰ صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ علی رضا بخاری صاحب جو ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو آباد و شاد فرمائے۔ محمد حسین شاہ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ رضوان روجی صاحب ہیں، توقیر شاہ صاحب کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ ان کے والد صاحب سید ارشاد شاہ صاحب کو جو ہے شفا عطا فرمائے۔ ان کی والدہ، ان کے دو بھائی جو مرحوم ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ سید تفسیر شاہ صاحب کو آباد و شاد فرمائے۔ اور سید ثاقب گینٹ سے ہیں، سید جابر عباس ہیں، غلام ہانی ہیں میاں والی سے، سید تفضل شاہ صاحب ان کی فیملی، اور شہزاد عباس، سفیر حسین، یاسمین برادران، مہدی برادران ہیں، اور سید علی کربلائی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ سید جعفر شاہ صاحب ہیں، مہدی عباس ہیں، خداوند عالم مہدی عباس کے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ فضال شاہ صاحب ہیں، اور ایسے ہی کربلائی مداح حسین کربلائی صاحب ہیں، سید اخلاق شاہ صاحب ہیں، ابرار کاظمی، سید احمد، سید ناصر حسین اور مبارک زیدی صاحب ہیں، شبر رضی صاحب۔ شیخ محمد ضامن صاحب کی چچی جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ سید تنویر بخاری صاحب ہیں، بچہ سید دلاور حسین ہے، رفیق عباس رحیم ہیں، اور فرح کاظمی ہیں، اور کاظم صاحب ہیں، اور ایسے ہی جو مومنین درخواست سے دعا کر رہے ہیں۔ پہلے جنہوں نے لکھا ہے وہ میرے جلدی میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، آخر دعائیہ کلمات کے ٹائم آپ اگر لکھیں تو وہ اچھا رہے گا۔ ایلیا رضا صاحب ہیں اٹلی سے، اور اختر حیدری صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ نادر صاحب ہیں، نادر بھائی، اور سید اختر حسین رضوی بیمار ہیں، اور سید زادہ ہیں وہ بیمار ہیں، ان کی بچی سید غضنفر بخاری، سید علم الہدا، سید ذاکر حسین، سید مرحوم اجاز حسین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمام شہداء اسلام، شہداء پارک چنار، اور اس وقت جتنے بھی مومنین اور مومنات پاکستان میں مومنین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، چندہ نظر و نیاز دے رہے ہیں، خداوند عالم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور محمد حسین وکالیہ صاحب ہیں، سید علی احمد ہیں، اور ان تمام کے تمام کو خداوند عالم اس ماہ سیام، ماہ مقدس میں عبادات، نیائش، مناجات، دعاؤں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور انشاءاللہ صبح دوبارہ ملاقات ہوگی 5 بجے دعائے ندبہ کے ساتھ۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور اپنے آپ کو محفوظ اور مامون پائیے۔ امام زمان کی دعائیں آپ کے شامل حال رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں زینب حسین ہیں اور عشرت رضا ہیں، اللہ مرحوم اصغر مرزا صاحب، آصف مرزا، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے۔ سید عطر کاظمی صاحب ہیں، ان کا بچہ قاسم علی ہیں، اور ان کے جتنے بھی داماد ہیں، فیملی ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کو آباد و شاد فرمائے اور ان کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ علی مسعود صاحب ہیں، ان کے والد مقصود صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔